शहनशाह ने बनाई है, मुझे भी आप। फिर वही हमें मौत देने वाला है। हम रोज मैयतें देखते हैं, कब्रिस्तान बढ़ते देख रहे हैं, और मासूम भी जा रहा है और बड़ा भी जा रहा है। ये मौत देने में कौन मरना चाहता है? तो कहा अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसहीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह है जो तुम्हें मौत देता है, जो तुम्हारी रूहों को निकालता है। एक मौत है तारिक जमील की, अब्दुल खालिक की, जैद की, अमर की, बकर की, जो इंडिविजुअली मर रहे हैं। एक मौत अल्लाह ने कायनात की रखी है कि जब वो पूरी कायनात को एक झटके के साथ मौत की नींद सुला देगा। और कुरान भरा 1000 आयात हैं आखरत के मुतालिक, 6000, यानी 1/6 कुरान सिर्फ आखरत बताता है कि तुम कहीं दुनिया की भूल भुलैयों में गुम होकर इसे असल न समझ बैठो, इसके पीछे कहीं ईमान न बर्बाद कर बैठो, कहीं आखरत, कहीं कब्र, कहीं जन्नत के सौदे न कर बैठो। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। रोजाना मौला अली रात को दुआ करते कि इलैया तगर्रती इलैया तशव्वक़ती इलैया तज़य्यनती हैहात गुर्री गैरी क़द बतत्तु की सयासा व उम्रुक क़सीर व मजलिसुक हक़ीर व ख़तरुक यसीर आहिन आह मिन क़िल्लति ज़ाद व बु'द सफ़र व वहशत तरीक़। रोज़ाना तहज्जुद की नमाज की दुआ क्या थी? हज़रत अली, ए दुनिया मुझे धोखा देने आई है, ए दुनिया मेरे सामने बन सवर के आई है, ए दुनिया मेरे आगे मेकअप करके आई है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम नहीं मुहावरा सुन, बोला बुढ़ी नू मेकअप करो केडी घोड़ी लगेगी। उन बुढ़िया में छड़ दिया नहीं मेकअप अपना, लेकिन बुढ़ी का मेकअप उन्होंने होर घोड़ा कर देता है। तो मौला अली फरमा रहे हैं, एक तो तू बुढ़ापे का शिकार है, एक तो मेकअप करके आ गई है। अरे दफा हो जा, किसी और को धोखा दे, तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं वो नहीं हूं जो तेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाऊं, मैं वो नहीं हूं जो तेरे धोखे में आ जाऊं। जा किसी और को धोखा दे, उम्र तेरी थोड़ी, उम्र के हसीर, इज्जत तेरी थोड़ी, मजलिसों के हकीर, मुसीबत तेरी थोड़ी, खतरों के यसीर। फिर गड़गड़ाते हुए, या अल्लाह मेरा सफर लंबा है, मेरे पास अमल थोड़ा है और मुझे अकेले जाना है। ये कौन शख्स कह रहा है कि मेरे पास अमल थोड़ा है? ये कौन कह रहा है? जिनका हाथ मेरे नबी ने यूं पकड़ा और मुझे देखो, और खींचते 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 यहां सीने से लगा लिया, और फिर फरमाया अली अतरदा अन यकून मंजिलुका मुकाबिल मंजिली फिल जन्नह। फरमाया अली, क्या तू राजी है जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा? तो आप क्या समझते हैं, जन्नत के सामने घर बिला अमल मिल गया है? सिर्फ दामाद की वजह से नहीं है, सिर्फ चचा का बेटा होने की वजह से नहीं है, अपने अमल की वजह से है कि तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। एक दिन अब तशरीफ लाए अपनी बेटी सैयदा फातिमा के घर, बच्चे सोए हुए और हज़रत अली भी सोए हुए। तो हज़रत हसन की आंख खुली तो उन्होंने कहा अम्मा पानी। तो हज़रत फातिमा उठी, गिलास उठाया पानी घड़े से लेने के लिए। तो आपने कहा फातिमा बैठ जा, गिलास ले लिया और घड़े की तरफ नहीं गए, बाहर निकल गए। बाहर हज़रत अली की एक मुर्दा सी बकरी खड़ी थी, जिन तो मांस भी कोई ना, दूध कितों होना, लेकिन आपने जो उसके थन पकड़े तो लटक के दूध से भर के नीचे आ गए। तो आपने पूरा गिलास भरा और अंदर आए तो इतने में हुसैन भी जाग गए थे। तो वो फुर्ती में बड़े भाई से ज्यादा थे, तो वो आगे बढ़ गए और आगे हाथ किया। तो आपने फरमाया पीछे हट जा, पीछे हट जा। तो माँ ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको हसन से ज्यादा प्यार है? आपने कहा मेरे तो दोनों आंखों की ठंडक है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, लेकिन ये हसन ने पहले मांगा है, ये बाद में उठाया, पहले इसको पिलाऊंगा फिर उसको पिलाऊंगा। ये तो आपने फरमाया मेरे दोनों जन्नत के फूल, मेरी जन्नत की टहनियाँ, मेरी दुनिया की बहार, मेरे दिल की ठंडक, मेरे सीने की ठंडक। लेकिन आप यूँ फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। किस वजह से? कि हसन यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अल्लाह के नबी के मुशाबिह थे, यहाँ से यहाँ तक, और नीचे अली के मुशाबिह। हुसैन इसका उलट थे, यहाँ से यहाँ तक
100% اپنے باپ کی کاپی تھے، اور یہاں سے نیچے 100% اللہ کے نبی کی کاپی تھے۔ تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ اکثر فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، یہ دائیں بائیں کا فرق بھی فرماتے تھے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کا قلبی میلان ذرا حسن کی طرف زیادہ تھا، دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ تو آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، بچ گیا، فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا۔ پھر فرمایا بیٹی فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین۔ اس سارے واقعہ میں مولا علی سوئے رہے، وہ نہیں اٹھے، حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی۔ تو فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں، اور یہ جو سویا ہوا ہے یہ آخرت میں اکٹھے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ۔ بچوں مجھے بتاؤ، جس آدمی کو اتنا اونچا مرتبہ ملنے والا ہو وہ کہہ رہا ہے عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں، تو ہماری نسل تو فرض نماز چھوڑ گئی ہے، تو یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ جس نماز کو میرے نبی نے آتے ہی بتایا، جاتے بھی بتایا، آپ کو دائی نے جب ماں کے پیٹ سے نکلے اور آپ کو سنبھالا تو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، تو جو ہی وہ پیچھے ہٹی، مجھے دیکھو آپ نے ایسے کروٹ بدل کے الٹے نہیں ہوئے، فل سجدے کی اس حالت میں چلے گئے۔ 15 منٹ کا بچہ اور فل سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور آ کر اعلان کر رہا ہے سپیریئر یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا، میں نماز لے کے آ رہا ہوں۔ پر میری نسل 90% بے نمازی ہے، میں اسی پاکستان میں عمر گزار کے بیٹھا ہوں، اور پھر کے زندگی بیت گئی۔ بچوں مجھے درد ہے، مجھے دکھ ہے کہ میری قوم کا 80-90% فرد نماز نہیں پڑھتا، بوڑھا بھی، جوان بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، پڑھا ہوا بھی، ان پڑھ بھی نماز سے غافل۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، یہ آپ کے آخری الفاظ سے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی، آتے ہی سجدہ دے کر پیغام دیا، اور جاتے ہوئے نماز نماز نماز، لیکن چھوڑ گئی امت نماز۔ 1440 ہجری سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نظر آتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کو نظر آتی ہے، لیکن سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ اور یہ آپ کو پیغام دے، وہ جو کلاس ہو رہی تھی میں نماز کیسے پڑھتا، وہ جو میرا امتحان سر پہ تھا میں نماز کیسے پڑھتا، امتحان کے قریب تو میں تو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا کہ پاس ہو جاؤں، کیونکہ ویسے پڑھتا نہیں تھا، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں پیو کا دھکا تھا، ذہن اچھا تھا تو میں پاس ہوتا گیا، شوق کوئی نہیں تھا۔ ویسے تو میں اپنی فضول سنا رہا ہوں، جس دن پیپر ہوتا اس دن میں کتاب اٹھا لیا، پہلے 5 نمازاں پڑھ کے پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا، یا اللہ میں پڑھیا تھا، ہاں کوئی نہیں، میں ایڈی ایڈی کتاب میں کیوں یاد کرا، کل جڑا پیپر کوشچن آ رہا ہے مینوں کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن۔ یقین میں نے FSC تک ایسے ہی پاس ہوا ہوں، بسم اللہ الرحمن۔ 15-20 دفعہ میں یہ کام کرتا، تو 15-20 دفعہ میں 150, 200, 300 صفحے اس طرح ہو جاتے کہ جب جہاں سے وہ کھل جاتا تو 10-12 صفحے میں ادھر پڑھ لیتا، 10-12 ادھر پڑھ لیتا، اور اللہ کا احسان تھا مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ اچھا، میں سینٹرل ماڈل جیسا اسکول، اس وقت لاہور میں 2 بڑے اسکول تھے، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل، تو اب تو سب ٹھنڈے ہو گئے۔ میں 8ویں میں سیکنڈ آیا پورے اسکول میں۔ اب میرے کلاس ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، کلاس انچارج، وہ خوش ہونے کے بجائے حیران ہو رہے، ناراض ہو رہے، اور تو پڑھتا تو ہے نہیں تو سیکنڈ کیوں میں آ گیا؟ کہ جی بسم اللہ دی برکت، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، FSC میں زولوجی کا تھا وہ پریکٹیکل، اور مجھے تو آتا جاتا کچھ بالکل، مجھے اب یقین میں نے اسی طرح پاس ہوا۔ تو جمعے کا دن تھا، اس دن میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا۔ جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ جمعے کے دن 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا آپ مانگو گے ٹھک جائے گی۔
تو اس دن مجھے لگتا ہے کہ اسی گھڑی میں میری دعا اوپر گئی. تو میں گیا مسجد بڑے اہتمام سے، نہا دھوتے، کپڑے وٹاتے، جمعہ پڑھ کے بیٹھ گیا، یا اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، تو مجھے خواب میں سارا دکھا دینا کیا کیا آنے والا. وہ ہو سکتا ہے وہی گھڑی قبولیت کی تھی. میں آیا، نماز گھر اور کتاب اٹھا کے یوں رکھی اپنے سرانے اور سو گیا. میرے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آنکھ لگی ہوگی، میں نے دیکھا میں لیبارٹری میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے خرگوش بے ہوش آنے لگے اور وہ رکھے گئے. اس کے بعد لیفٹ سائڈ سے ایک ایگزامینر اندر آتا ہے، یہاں سلیو لیس شرٹ سفید اور گرے رنگ کی اس نے پتلون پہنی ہوئی ہے، اور وہ 5 سوال لکھاتا ہے اور کہتا ہے کوئی سے 4 حل کریں. میری جو آنکھ کھلی، مجھے 5 کوسچن یاد تھے کہ کیا اس نے کہا ہے. اور خرگوش میں زیادہ کہے گا بھئی ڈسیکشن کر کے ڈائجسٹو سسٹم دکھاؤ یا اس کا لیور سسٹم دکھاؤ. تو میں نے خرگوش کو پڑھ لیا اور وہ 5 سوال پڑھ لیے. جب میں پہنچا پریکٹیکل کے لیے تو میں نے دیکھا بے ہوش خرگوش ہمارے سامنے آنے لگے. میں کہہ رہا بھائی پہلی گل تو پوری ہو گئی. خرگوش آ گئے، خرگوش آ گئے. اب بچہ یقین میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری دعا اس گھڑی میں گئی. وہ گھڑی چھپی ہوئی ہے، کسی کو بھی مل سکتی ہے کسی وقت. مجھے اس دن وہ مل گئی. تو ادھر سے آیا ایگزامینر، سلیو لیس سفید شرٹ اور گرے پتلون. میں کہا اے گل بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس نے 5 سوال لکھائے. ان میں ایک کوسچن وہ تھا جو میرے خواب میں نہیں تھا اور 4 وہ تھے جو میرے خواب میں تھے. اور اس نے کہا کوئی سے 4 حل کرے. میں کہا اے لو ہونے حل کر لینا. میں یاد کر کے آیا بیٹھا تھا سارا. تو میں تو جب امتحان قریب ہوتا تھا نمازیں شروع کر دیتا تھا. اللہ کے ساتھ بھی 2 نمبریوں میں قربان جاؤں. اللہ اس 2 نمبری کو بھی مان لیتا تھا. چلو بھائی جی دعا قبول کرو، پاس کر دو، فیل نہ کرو، پاس کر دو. تو میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی. اور اس کا علاوہ تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو. یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو. تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار. دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت. تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام. چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام. 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام. 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے. وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں. اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے. اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر
آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ، وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر، پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا خا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، تو اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف،
یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسے رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے، خفف عن امتی۔ تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں۔ ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہا 5 معاف ہو گئی۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں، اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر لے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول اللہ واپس۔ اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30۔ پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25۔ پھر واپس چلو میرے محبوب 20۔ پھر واپس میرے محبوب 15۔ پھر واپس میرے حبیب 10۔ پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں۔ کہ کوئی نہیں پڑھنے، اے سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے، وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے۔ تمہیں خواب آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان ہے۔ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ،
اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہوں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے بڑا سبق جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے، نماز آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، قرآن کی تلاوت آپ کو فاؤنڈیشن دے گی، حج زکوٰۃ روزہ آپ کو فاؤنڈیشن دے گا۔ لیکن جو بلڈنگ بنے گی اس بلڈنگ کا نام ہے اچھے اخلاق، اس بلڈنگ کا نام ہے حسن اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور کسی بھی مرد عورت کا جو ایک میک اپ نہیں ہوتا، میک اپ کرتے ہیں، میک اپ کی مراد سروے نہیں کہ سرخی پاؤڈر تھاپ لاؤ، ہم نہاتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم کپڑے بدلتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں یہ بھی میک اپ ہے، اور آگے لڑکی عورت کو زیب و زینت کی اجازت ہے تو تھوڑا سا اور آگے کر لیتی ہے، یہ سارا میک اپ ہے۔ تو لیکن یہ سارے عارضی ہیں۔ وہ میک اپ جو آپ کو اتنا حسین بنائے کہ لوگ آپ پہ فدا ہو جائیں، وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، بڑھاپا نہ لے جائے، جس کو بیماری نہ لے جائے، جس کو موت بھی نہ لے جائے، وہ میک اپ ہیں میرے آپ کے اچھے اخلاق، میرے نبی والے اخلاق۔ میرے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ اور 90% اخلاق، سب نوجوان بچے بچیاں بیٹھے ہو مجھے دیکھو، 90% اخلاق یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپ اپنی زبان پہ لقمان علیہ السلام کا فرمان، لقمان علیہ السلام جن کے نام پہ سورت آئی ہے قرآن میں، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ جب بھی مجھے شرمندگی ہوئی اپنے بول پر ہوئی، خاموش رہنے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟
کہ ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بخشی۔ تو میرے عزیزو، جو چیز آپ کو مجھے خوبصورت بنائے گی، جیسے لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، میک اپ ہمیں خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ اور جو میرے نبی والے اخلاق ہیں، یہ آپ کے ہر آنے والے لمحے میں آپ کو خوبصورت بناتے جائیں گے۔ آپ 60 سال جیو یا 60,000 سال جیو، اللہ کی قسم آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، میرے نبی کے اخلاق ختم نہیں ہوتے۔ یہ سپیریئر یونیورسٹی کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کرو، بہت بڑی ہے، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد آپ کو 1 سینٹی میٹر کیا 1 ملی میٹر جگہ نظر نہیں آئے گی کہ اب یہاں کیا کریں۔ اے موت ٹھہر جا، میں مدینے تے جا لواں لواں، سوتا ہویا نصیب میں اپنا جگہ لواں لواں، سوتا ہویا نصیب میں اپنا کمایا نہ میں بھج مسیتی وڑیا، نہ تسبیح